अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और ईमान अफ़रोज़ कहानी लेकर आई हूँ। ये एक ऐसी ऑस्ट्रेलवी लड़की की कहानी है जो कि ना ज़िंदगी में कभी किसी मुसलमान से मिली और ना कभी मस्जिद गई, ना ही इसने अपने इर्द-गिर्द कभी कोई मुसलमान देखा। मगर फिर 16 साल की उम्र में इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। आइए उसकी कहानी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। हाय एवरीवन, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि मेरा नाम क्लोए है। मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई और यहीं पली बड़ी हूँ। मैं नॉन मुस्लिम थी और मैंने 16 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया है। आज मैं इस बारे में बात करने जा रही हूँ कि मैंने क्यों इस्लाम कबूल किया। आप में से कुछ लोग जानते होंगे क्योंकि मैं इस बारे में 6 साल पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। मगर उस वक्त मैंने नया नया इस्लाम कबूल किया था और यूट्यूब चैनल भी नया ही था, इसलिए ना मुझे इस्लाम की ज़्यादा समझ थी और ना मुझे कैमरे के सामने बोलने और बात करने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो वो वीडियो इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब दोबारा एक फ़्रेश वीडियो इस मामले में बनाई जाए। अब मेरी उम्र 23 साल है और मुझे इस्लाम कबूल किए 6 साल हो चुके हैं, तो मेरे ख़्याल में अब मैं इस सिलसिले में बेहतर अंदाज से बात कर सकती हूँ। मैं एक ईसाई घराने में पैदा हुई और मैं शुरू से ही ईसाई विश्वास के मुताबिक मेरी तरबियत की गई है। आप कह सकते हैं कि मैं जब तक टीनेज में नहीं आई थी और चीज़ों को अपनी अकल से समझने और परखने की सलाहियत नहीं रखती थी, उस वक़्त तक मैं ईसाइयत पर ही ईमान रखती थी। मगर जब मैं अपनी टीनेज में आई और मैंने चीज़ों को अपनी अकल से परखा और समझा और उस शऊर की उम्र में मैं दाखिल हुई जहाँ लोग अपनी अकल से चीज़ों को समझने और परखने की सलाहियत हासिल करते हैं, तो मेरा ईसाइयत पर ईमान कमज़ोर होने लगा। 13 साल की उम्र तक आते-आते मैं ऐसी बच्ची नहीं थी कि मुझे जो स्कूल में पढ़ा दिया जाए, जो चर्च की संडे क्लासेस में पढ़ा दिया जाए, मैं उस पर आँखें बंद करके यकीन कर लूँ। मेरा दिमाग सोचता था। मैं स्कूल और चर्च के अलावा भी चीज़ों को पढ़ती थी। मैं इंटरनेट पर चीज़ें देखती थी और मैं दोनों का आपस में कंपैरिजन करती थी। तो मुझे इस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती थीं जो कि ग्रे एरियाज़ कहलाते हैं, जो मबहम थीं और मशकूक थीं। तो उन मबहम, मशकूक और गैर वाज़ेह चीज़ों ने मुझे आहिस्ता-आहिस्ता ईसाइयत से दूर करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर मुझे कभी होली ट्रिनिटी का अकीदा समझ में ही नहीं आया और मैं जिन लोगों से इस बारे में सवाल पूछती थी, जो मेरे टीचर थे, तो वो मुझे कोई प्रॉपर तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे पाते थे। मैंने अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से जिससे भी इसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश की, या तो उन्होंने मुझे जवाब ही देने से इनकार कर दिया कि इस पर ब्लाइंड फेथ रखो, आंखें बंद करके इस पर विश्वास रखो, या अगर उन्होंने जवाब दिए तो उनके जवाब ऐसे तसल्ली बख्श नहीं थे जो कि मुझे मुतमईन कर सकते। मगर इसके बावजूद मैंने सवाल पूछना नहीं छोड़ा। मैं मुसलसल सवाल पूछती रही। मैं चाहती थी कि मेरे शकूक दूर हों, मैं ईसाइयत पर ईमान लाना चाहती थी। मैं ईसाइयत को दिल से सच समझना चाहती थी, इसलिए मैं कोशिश करती रही कि शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएँ और मैं यहाँ से मुतमईन होकर उसको फ़ॉलो करने लग जाऊँ। मुझे ये चीज़ें कतई समझ नहीं आती थीं कि कैसे यीशु खुदा है। यीशु खुदा का पार्ट है या यीशु खुदा के बेटे हैं या यीशु खुद खुदा है। मगर वो मर गए, दुनिया से चले गए, तो क्या खुदा को मौत भी आ सकती है? ये ऐसी चीज़ें थीं जो मेरी समझ से बाहर थीं। हाँ, अलबत्ता मेरा ये ईमान ज़रूर था कि खुदा ज़रूर मौजूद है और वो पूरी ताकत के साथ इस दुनिया के निज़ाम को चला रहा है। मगर मैं नहीं समझ पा रही थी कि वो खुदा कौन है? क्या वो खुद यस्सु है या फादर खुदा है या वो कौन है? इसकी पूरी हकीकत को मैं समझ नहीं पाती थी और इसको समझने की कोशिश करती रहती थी।
میں جن لوگوں سے سوال پوچھ رہی تھی وہ مجھے بار بار کہتے تھے کہ اس پر ایمان رکھو، اس پر آنکھیں بند کر کے ایمان لاؤ، مگر میں ایسے اندھا ایمان نہیں لانا چاہتی تھی۔ میں سمجھنا چاہتی تھی اور میں سمجھ بوجھ کے ساتھ ایمان لانا چاہتی تھی۔ میں ایسی چیزوں پر ایمان لانا چاہتی تھی کہ جن کو عقل تسلیم بھی کرتی ہو۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں تھی جو ہمت ہار دیں، سوال پوچھنا چھوڑ دیں اور مذہب کو فضول چیز سمجھ کر اور چیزوں میں لگ جائیں۔ نہیں، میں مسلسل مذہب کی کھوج میں رہی، میں خدا کی کھوج میں رہی۔ میں خدا سے کنیکشن بنانا چاہتی تھی اور خود کو مذہبی بنانا چاہتی تھی۔ میں بے مذہب زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 13 سے 16 سال کی عمر کے دوران سارے سوالات اور اس ساری حق کی کھوج کے اندر میں آہستہ آہستہ عیسائیت سے نکلنے لگی اور عیسائیت میرے اندر سے نکل رہی تھی۔ میں اور دھرموں کی کھوج میں لگ گئی اور 16 سال کی عمر تک آتے آتے میں ایسی بن گئی تھی کہ میں بالکل عیسائیت پر وشواس نہیں رکھتی تھی۔ میں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے سوچنے والا ذہن دیا اور اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اپنی عقل سے پرکھوں اور صحیح اور غلط کی پہچان کروں، اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت نے مجھے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آنے میں مدد فراہم کی۔ میں آج تک کبھی کسی مسلمان سے نہیں ملی تھی۔ مجھے یہاں آسٹریلیا میں کسی مسجد کا نہیں پتہ تھا۔ پوری دنیا میں جس طریقے سے بڑی بڑی مساجد بنی ہوئی ہوتی ہیں، جن پر باہر سے دیکھ کر ان کے مینار اور ان کے گنبد دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ مسجد ہے، آسٹریلیا میں مساجد ایسی نہیں ہوتیں۔ وہ بہت سمپل سے گھروں کی طرح ہوتی ہیں، بس صرف ان کے باہر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے جس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ مسجد ہے، اور اگر آپ اس سڑک سے جلدی میں روانی میں گزر جائیں اور اس بورڈ کو نہ پڑھیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کسی مسجد کے پاس سے گزرے ہیں کہ یہاں کوئی مسجد بھی ہے۔ یہاں پر دو ایک بڑی مساجد بھی ہیں جو کہ باقاعدہ مسجد کے طریقے سے تعمیر ہوئی ہیں، جہاں مینار ہے، گنبد ہے۔ میں اپنے ارد گرد دو قسم کے لوگوں سے گھری ہوئی تھی۔ ایک وہ لوگ جو عیسائیت پر یقین رکھتے تھے اور مجھے عیسائیت سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور دوسرے وہ لوگ جو سرے سے کسی مذہب کو ہی نہیں مانتے تھے، خدا کے وجود سے انکاری تھے۔ مگر میں خدا کو مانتی تھی اور میں مذہب کو فالو کرنا چاہتی تھی۔ میں دیکھتی تھی کہ میں اس معاشرے میں انفٹ ہوں، نہ میں عیسائیوں میں فٹ ہوں اور نہ میں ایتھیسٹ میں فٹ ہوں۔ میں کبھی کسی مسلمان سے نہیں ملی تھی، ہاں، زندگی میں صرف ایک بار، شاید جب میں 14 سال کی تھی تو میرا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں زخمی ہو گئی تھی۔ مجھے کسی مسلمان نے اٹھا کے ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے زندگی میں ایک بار کسی مسلمان کو دیکھا ہے جو داڑھی والا، ٹوپی والا ایک مسلمان تھا، اور اس وقت تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے، مگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ داڑھی والے اور ٹوپی والے مسلمان ہوتے ہیں۔ مگر یہ کہ 14 سال کی عمر میں نے ایک مسلمان یہاں آسٹریلیا میں دیکھا تھا۔ جب میں 16 سال کی تھی تو آن لائن میری دوستی کچھ مسلمان لڑکیوں اور لڑکوں سے ہوئی جو اسلام کو فالو کرتے تھے، تو وہاں سے میں نے ان سے اسلام کے بارے میں چیزیں پوچھنا شروع کی۔ ان میں سے ایک لڑکی نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی جس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک کسی ایتھیسٹ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ اس لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے جتنے سوال پوچھے ان میں سے اکثر سوال ایسے تھے جو میرے بھی ذہن کے سوال تھے، اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کے سوالوں کے مجھے جواب مل رہے ہوں۔ اتنے سالوں سے جو میں لوگوں سے سوال پوچھتی آئی تھی کہ خدا کون ہے، جیسس کون ہے، مطلب کہ نبی کیا ہے اور خدا کیا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے، تو ان ساری چیزوں کے جواب کے اللہ کب سے ہے، اللہ سے پہلے کون تھا، اللہ کے بعد کون ہے، اور اسی طریقے کے کائنات پہلے بنی، اللہ نے بنائی تو اللہ پہلے کب تھا،
اور ایسے بہت سارے سوال تھے جو وہ ایتھیس لڑکی پوچھ رہی تھی، اور وہ سارے وہ سوال تھے جو میرے بھی دل کے سوال تھے۔ مجھے الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جوابوں سے اپنے دل کے مطابق تسلی بخش جواب ملے، جن کو واقعی میرے ذہن نے تسلیم کیا کہ ہاں، یہ واقعی صحیح جواب ہے۔ ایسے جواب مل رہے تھے، اور اس ویڈیو میں ایک مجمع میں ڈاکٹر ذاکر نائک کھڑے ہوئے تھے اور مختلف لوگ اٹھ کے ان سے سوالات پوچھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک عیسائی لڑکی کھڑی ہوئی اور اس نے پوچھا کہ جیسس کے بارے میں اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو بتایا کہ جیسس کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں، اور ان کا کیا اہمیت ہے اور ان کا کیا مقام ہے۔ تو وہ جو چیزیں بتا رہے تھے، میں ہر چیز پر حیران ہو رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے یہ ویڈیو میرے ہی سوالوں کے مطابق ڈیزائن کی ہے، اور میرے ہی دل میں جو سوال ہیں انہی کے مطابق کسی نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ صرف اس ایک ویڈیو کے دیکھنے سے، یعنی وہ تقریباً 35 سے 40 منٹ کی ویڈیو تھی، اور اس 35 سے 40 منٹ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ اوہ، میں تو مسلمان ہوں۔ آج تک میرے اندر جو وشواس تھا، میرے اندر جو چیزیں تھیں، یہ تو بالکل وہی تھیں جو اسلام کہہ رہا ہے۔ میں تو اندر سے مسلمان ہوں۔ یہ تو بالکل 100% میرا ایمان اسلام کے مطابق ہے۔ یہی تو وہ چیز تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ مجھے لگا مجھے میری منزل مل گئی ہے۔ بس اس کے بعد کیا تھا، میں تو یوٹیوب پر مسلسل ڈاکٹر ذاکر نائک کے ویڈیوز سرچ کر کر کے دیکھنے لگی، اور مجھے نئی سے نئی باتیں پتہ چلنے لگیں۔ میں جتنا زیادہ یوٹیوب پر اسلام کے بارے میں سرچ کر کے دیکھتی، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی اندھیری غار میں گئی ہوں، اور اس غار میں کوئی خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں اس غار میں سے جس ڈبے کو کھول رہی ہوں، ہر ڈبے کے اندر سے سونا اور خزانہ نکل رہا ہے۔ میں یوٹیوب پر جو ویڈیو سرچ کرتی، اس سے مجھے جتنی معلومات ملتی، میرے معلومات کے خزانے میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا، اور میں اسلام سے انسپائر ہوتی چلی جاتی۔ میں نے کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لیا۔ میں نے غالباً 2 یا 3 دن، ہاں اتنے ہی دن ہوئے ہوں گے، 2 یا 3 دن بعد میں نے خاموشی سے چوری چھپے اپنے کمرے کے اندر خود ہی آن لائن سرچ کر کے کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں مسلمان کمیونٹی کہاں ہے۔ یہاں آسٹریلیا میں میرے قریب قریب مسجد کہاں ہے؟ نہ میں کسی مسجد کو جانتی تھی، نہ میں یہاں کسی مسلمان کو جانتی تھی۔ تو بس یہی تھا کہ میں نے سرچ کیا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کلمہ شہادت پڑھنا پڑتا ہے۔ تو میں نے آن لائن کلمہ شہادت سرچ کیا، تو کوئی عالم کسی مسلمان کو کلمہ شہادت پڑھا رہے تھے، اور اس کے پیچھے پیچھے میں نے بھی وہ الفاظ ادا کیے، انگلش میں اور عربی میں بھی، اور میں نے اپنے کمرے میں اسلام قبول کر لیا، جسٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کی پہلی ویڈیو دیکھنے کے 2 سے 3 دن کے بعد۔ الحمدللہ، میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں، اور اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی شکر گزار ہوں کہ میری والدہ نے ہماری پرورش اس طریقے پر کی کہ ہمیں کبھی سوال پوچھنے سے منع نہیں کیا، ہمیں ہمیشہ اس بات پر انکریج کیا اور ہمیں حوصلہ دیا کہ ہم نئی نئی چیزوں کو تلاش کریں، اور جس چیز کو ہم حق سمجھیں اس پر عمل کریں، ہمیشہ صحیح چیز پر عمل کریں، قطع نظر کہ دنیا اس میں کتنی مخالف ہے یا لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو میری ماں نے مجھے ساری زندگی میں اتنا کانفیڈنس دیا تھا اور اتنا حوصلہ دیا تھا کہ جس نے مجھے 16 سال کی عمر میں یہ سب کرنے کے لیے میرے اندر حوصلہ اور ہمت پیدا کی۔ پھر اس کے بعد یوں تھا کہ میں پورے علاقے میں ایک واحد لڑکی تھی جو مسلمان تھی، جو اسکارف لیتی تھی۔ میں باہر نکلتی تھی تو سب میں الگ ہی نظر آتی تھی کہ میں کوئی مسلمان ہوں، اور لوگ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی بھر اپنے علاقے میں
یہاں ارد گرد کبھی کسی مسلمان لڑکی کو اسکارف کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ میں یہاں آسٹریلیا میں مسلم کمیونٹیز کو نہیں جانتی تھی۔ بہرحال میں نے 16 سال کی عمر سے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد میں اپنے طور پر ہی سرچ کرتی رہی۔ ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی یاد تھی، نماز یاد کی، نماز پڑھتی۔ یقیناً شروع میں بہت غلط نماز پڑھتی تھی، مگر میں کوشش کرتی تھی کہ نماز پڑھوں۔ پھر جب رمضان آیا تو روزے کیسے رکھنے ہیں، روزے رکھنے کی پریکٹس کرتی، اور اس طریقے سے میرے آن لائن بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا۔ اور 16 سے لے کر 19 سال کی عمر تک میں نے اسلام کو جتنا بھی جانا سمجھا، اپنے طور پر جانا۔ میں کبھی مسجد نہیں گئی، میں کبھی کسی مسلم کمیونٹی میں نہیں گئی، اور میں نے آن لائن ہی جو کچھ دیکھا، پڑھا، سنا، سمجھا۔ بلا شبہ اس میں بہت ساری چیزیں غلط بھی تھیں، مگر یہ کہ جتنا مجھے پتہ چلتا گیا میں اسلام پر عمل کرتی گئی۔ یہاں تک کہ 19 سال کی عمر میں آن لائن میری ملاقات ایک جرمن لڑکے سے ہوئی جو کہ ہاف جرمن اور ہاف ٹرکش تھا۔ اس کے والد ٹرکش تھے اور اس کی والدہ جرمن کنورٹڈ مسلم تھیں، اور وہ وہاں جرمنی میں رہتا تھا، تو اس سے میری دوستی ہوئی اور پھر ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور میری اس سے شادی ہو گئی۔ وہ اپنے پیرنٹس کو لے کر یہاں آسٹریلیا آیا اور یہاں آسٹریلیا کی بڑی مسجد میں ہماری شادی ہوئی، اور نکاح کے لیے میں فرسٹ ٹائم مسجد گئی۔ تو 19 سال کی عمر میں فرسٹ ٹائم اپنی شادی کے وقت مسجد گئی تھی۔ بس یہی میری کہانی ہے۔ اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بغیر کسی انسان کے اثر و رسوخ کے اسلام قبول کیا۔ اللہ میرے سامنے حق لاتے رہے، اور اللہ کی طرف سے غیبی مدد اور غیبی طاقت سے مجھے ہدایت ملی، اور یہ میرے اللہ کا میرے اوپر خاص فضل ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ جی ناظرین، بلا شبہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس تک زندگی میں کبھی حق کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ بے شک کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، ہر کسی تک ایک مرتبہ اللہ کا پیغام پہنچتا ضرور ہے، پھر وہ بھلے اس کو قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی۔ مگر قیامت والے دن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھ تک حق کا پیغام نہیں پہنچا۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنی بہن سدرا امین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔